पुराने वक्तों की बात है। एक पहाड़ी गांव में रहमत नामी एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। उसके कपड़े पुराने थे, उसके हाथों पर दरारें थीं और उसका चेहरा वक्त की सख्तियों की गवाही देता था। वो रोजाना जंगल में जाता, दरख्त काटता, लकड़ियां गठड़ी में बांधता और उन्हें करीबी बाजार में बेचकर कुछ सिक्के कमा लेता। बस इतनी कमाई होती कि शाम को एक वक्त का खाना खा सके। रहमत की एक बीवी थी जो बीमार रहती थी। उसके 3 बेटे थे, मगर वो सब रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों को निकल गए थे और पलट कर न आए। रहमत दिन रात बस यही दुआ करता कि खुदा उसके बेटों को सलामत रखे और शायद कभी उससे मिलने वापस आए। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बाज़ औक़ात किस्मत ऐसे दरवाजे खोल देती है जिनके पीछे हैरत अंगेज राज छुपे होते हैं। एक दिन रहमत मामूल के मुताबिक जंगल में गया। उस दिन सूरज की रोशनी धुंध में लिपटी हुई थी और जंगल में अजीब सी खामोशी थी। आज लकड़हारा मामूल से ज्यादा दूर निकल आया था। वो एक ऐसे हिस्से में आ पहुंचा जहां वो पहले कभी नहीं गया था। ये दरख्त बहुत बड़ा और मजबूत था। उसकी छाल सुनहरी रंग की चमक रही थी और जब हवा चलती तो उसकी पत्तियां यूं झिलमिला रही थीं जैसे उनमें सोना घुला हो। ये मंजर रहमत ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपने कंधे पर रखा कुल्हाड़ा नीचे उतारा और सोचा कि वो इस दरख्त की लकड़ियां काटेगा तो शायद बाजार में महंगे दामों बेच सके। वो आगे बढ़ा और दरख्त के तने पर पहला वार किया। जैसे ही कुल्हाड़ा दरख्त को लगा, एक अजीब सी आवाज आई। ये एक इंसानी आवाज थी जो दरख्त के अंदर से आ रही थी। रुको ऐ मुसाफिर। रहमत पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जंगल में वो अकेला था, मगर ये आवाज कहां से आई? फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी। रहमत, अगर तुमने मुझे काटा तो शायद तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। रहमत के हाथ से कुल्हाड़ा गिर गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, कौन है? ये कौन बोल रहा है? दरख्त के तने पर एक दरार नमूदार हुई और वहां से एक चमक निकलने लगी। इस चमक में एक धुंधली सी छवि नजर आई, जैसे कोई बूढ़ा आदमी दरख्त के अंदर कैद हो। रहमत, मैं इस दरख्त का मुहाफिज हूँ। ये कोई आम दरख्त नहीं। जो भी इस दरख्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। बाज के लिए ये खुश नसीबी लाता है और बाज के लिए तबाही। तुम क्या चाहते हो? रहमत हैरान था। उसने कभी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना था। मगर अब उसके पास 2 रास्ते थे। या तो वो दरख्त को काट कर उसकी लकड़ियां ले जाए, या फिर वो उस दरख्त के राज को समझे और उसकी बात माने। रहमत ने हिम्मत करके कहा, अगर तुम वाकई मेरे नसीब को बदल सकते हो तो मुझे कुछ ऐसा दो जिससे मेरी बीवी का इलाज हो सके और मैं इज्जत की जिंदगी गुजार सकूं। मैं कोई लालची इंसान नहीं, बस इतना चाहता हूँ कि मेरे दिन अच्छे गुजर जाएं। दरख्त की चमक तेज हो गई और दरख्त के कदमों में एक छोटा सा सुनहरी पत्थर गिर पड़ा। ये लो, ये कोई आम पत्थर नहीं, ये तुम्हारे लिए है। इसे ले जाओ, मगर याद रखो, लालच मत करना, वरना यही चीज तुम्हारी बर्बादी का सबब बनेगी। रहमत ने वो पत्थर उठाया और जैसे ही उसने उसे अपनी जेब में रखा, दरख्त की चमक मांद पड़ गई और वह दोबारा आम दरख्त की तरह नजर आने लगा। रहमत ने पीछे मुड़कर देखा। पूरा जंगल दोबारा अपनी आम हालत में आ गया था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब हकीकत थी या मैं ख्वाब देख रहा था? रहमत ने हैरत से सोचा, मगर जैसे ही उसने जेब में रखे सुनहरी पत्थर को महसूस किया, उसे अंदाजा हो गया कि उसकी जिंदगी वाकई बदलने वाली है। रहमत जंगल से निकलकर अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। उसके दिल में बेशुमार सवालात गर्दिश कर रहे थे। ये पत्थर वाकई खास है या माज एक सुनहरी धात का टुकड़ा? जब वो अपनी झोंपड़ी में पहुंचा तो उसकी बीवी जुलेखा हस्बे मामूल बिस्तर पर पड़ी कुर्रा रही थी। उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अब वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि तंदूर के पास जाकर रोटियां पकाना भी उसके बस में नहीं रहा था। रहमत ने जेब से वो सुनहरी पत्थर निकाला और रोशनी में देखा। ये वाकई किसी आम पत्थर जैसा नहीं था। इसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके अंदर कुछ कैद हो। ये किसी काम का हो या ना हो, मैं इसे बाजार में ले जाकर सुनार के पास बेच दूंगा। शायद कुछ रकम मिल जाए जिससे जुलेखा का इलाज हो सके।
اگلے دن وہ بازار میں گیا اور سیدھا حاجی حفیظ سنار کی دکان پر پہنچا جو پورے علاقے میں قیمتی دھاتوں کا ماہر مانے جاتے تھے۔ حفیظ سنار نے جیسے ہی وہ پتھر دیکھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کہاں سے لائے ہو رحمت؟ رحمت نے صاف گوئی سے جواب دیا، جنگل میں ملا تھا۔ اگر یہ قیمتی ہے تو کیا تم اسے خرید سکتے ہو؟ حفیظ نے وہ پتھر تولنے کی کوشش کی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ عام سونے سے زیادہ وزنی اور چمکدار تھا۔ میں تمہیں اس کے بدلے میں 50 اشرفیاں دے سکتا ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی جادوئی خزانے کا حصہ ہے۔ 50 اشرفیاں! رحمت کے لیے یہ رقم بہت زیادہ تھی۔ اس کے پاس زندگی بھر اتنے پیسے اکٹھے نہیں ہوئے تھے، مگر کچھ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے اس پتھر کی حقیقت جاننے کی کوشش کرے گا۔ نہیں، میں ابھی اسے نہیں بیچوں گا۔ اس نے پتھر واپس اٹھایا اور سونار کی دکان سے نکل گیا۔ رات کو جب وہ سو رہا تھا، اچانک اس کے کمرے میں ایک مدھم سی روشنی پھیلنے لگی۔ پہلے تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، مگر پھر اسے محسوس ہوا کہ روشنی اسی سنہری پتھر سے نکل رہی ہے۔ رحمت نے پتھر کو غور سے دیکھا۔ اچانک اس پر ایک نقش ابھر آیا جس سے اس کے اندر کچھ تحریر ہو۔ جب وہ قریب ہوا تو ایک نرم سی آواز آئی، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہی تمہاری حقیقت ہے، مگر جو تمہارے نصیب میں نہیں اس کے پیچھے بھاگنا تمہیں برباد کر دے گا۔ اگر تم نیک نیت ہو تو اپنی سب سے بڑی خواہش کا سوچو۔ رحمت حیران ہوا، یہ پتھر بول کیسے سکتا ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے؟ مگر اس نے زیادہ سوچنے کے بجائے دل میں ایک خواہش کی، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی صحت مند ہو جائے۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس کے ذہن میں آئے، پتھر کی چمک مدھم پڑ گئی اور پھر یکدم خاموشی چھا گئی۔ اگلی صبح جب رحمت کی آنکھ کھلی تو اس نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ زلیخا جو مہینوں سے بستر پر پڑی تھی، وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر کمزوری کے بجائے تازگی تھی اور وہ حیرت سے بولی، رحمت، میری طبیعت اچانک ٹھیک ہو گئی۔ میں خود کو پہلے سے زیادہ صحت مند محسوس کر رہی ہوں۔ رحمت ششتر رہ گیا۔ یہ واقعی جادوئی پتھر ہے، مگر یہ کتنی طاقتور چیز ہے۔ جب رحمت نے دیکھا کہ پتھر نے اس کی پہلی دعا قبول کر لی تو اس کے دل میں کئی اور خواہشیں جنم لینے لگیں۔ اگر اس نے زلیخا کو ٹھیک کر دیا تو شاید یہ میری قسمت بھی بدل سکتا ہے۔ اسی رات اس نے پتھر کو دوبارہ ہاتھ میں لیا اور دل میں سوچا، کیا یہ ممکن ہے کہ میں امیر ہو جاؤں؟ میرے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہوں۔ پتھر کی چمک ایک بار پھر روشن ہوئی، مگر اس بار کوئی آواز نہیں آئی۔ بس ایک لمحے کے لیے سب کچھ معمول کے مطابق رہا اور رحمت کو لگا شاید کچھ نہیں بدلا۔ مگر جب اگلی صبح اس نے اپنی پرانی جھونپڑی کے دروازے پر قدم رکھا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی جھونپڑی کے سامنے ایک سنہری بوری پڑی تھی جس میں چمکتے ہوئے سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ یہ کہاں سے آیا؟ وہ اتنا حیران تھا کہ اس نے بوری کو اٹھا کر اندر لے جانے میں بھی وقت لیا۔ اس نے جلدی سے زلیخا کو آواز دی اور دونوں نے جب وہ بوری کھولی تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رحمت، یہ کہاں سے آیا؟ زلیخا نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا۔ رحمت نے اسے سنہری درخت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ زلیخا پہلے تو ڈری مگر پھر مسکرا کر بولی، اگر یہ واقعی ہماری قسمت بدل سکتا ہے تو ہمیں اسے سمجھداری سے استعمال کرنا چاہیے۔ رحمت کی زندگی بدل چکی تھی۔ وہ سب سے پہلے گاؤں کے امیر لوگوں کی طرح کپڑے سلوانے گیا، پھر ایک بڑی سی حویلی خرید لی اور چند دنوں میں وہ گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن گیا۔ لیکن یہی دولت، یہی طاقت جلد ہی اس کے لیے ایک خوفناک آزمائش بننے والی تھی۔ گاؤں میں وہی لکڑہارا رحمت جو کبھی ایک وقت کی روٹی کے لیے محنت کرتا تھا، اب شاہانہ زندگی گزارنے لگا۔ اس نے پرانی جھونپڑی چھوڑ دی اور ایک بڑی حویلی خرید لی۔ نوکر چاکر اس کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہتے اور وہ بازار میں جب بھی نکلتا لوگ احترام سے اسے رحمت صاحب کہہ کر بلاتے۔ رحمت کو یہ سب بہت اچھا لگنے لگا۔ پہلے وہ ایک غریب آدمی تھا، مگر اب اس کی زندگی ہر لمحہ شان و شوکت میں گزار رہا تھا۔ لیکن دولت کا ایک منفی اثر بھی ہوتا ہے اور وہ ہے غرور۔ کچھ ہی دنوں میں رحمت میں تبدیلیاں آنے لگیں۔ وہ پہلے کی طرح نرم دل نہیں رہا تھا۔ اب وہ غریبوں کی مدد کم اور اپنی دولت بڑھانے کی فکر زیادہ کرنے لگا تھا۔
اس کے وہی بیٹے جو اسے چھوڑ کر جا چکے تھے جب دولت کی خبر ملی تو لوٹ آئے۔ رحمت کو لگا کہ اب وہ سب کچھ خرید سکتا ہے، حتیٰ کہ عزت اور محبت بھی، مگر شاید قسمت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک دن رات کو جب رحمت اپنی حویلی کے بڑے کمرے میں بیٹھا قیمتی برتنوں میں کھانا کھا رہا تھا، اچانک اسے وہی سنہری پتھر یاد آیا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پتھر کو غور سے دیکھا۔ اگر اس نے مجھے دولت دی ہے تو کیوں نہ میں اور زیادہ مانگوں۔ رحمت کے دماغ میں ایک نیا خیال آیا۔ اس نے پتھر کو ہاتھ میں لے کر سوچا، میں چاہتا ہوں کہ میں صرف گاؤں کا نہیں بلکہ پورے ملک کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں۔ پتھر کی چمک پہلے کی طرح روشن ہوئی، مگر اس بار کچھ عجیب ہوا۔ روشنی تیز ہونے کی بجائے مدھم ہونے لگی اور پتھر پر ایک نیا سیاہ دھبا نمودار ہوا۔ رحمت چونک گیا، مگر اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اگلے دن جب وہ اپنی حویلی سے نکلا تو ایک نیا منظر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گاؤں میں افواہ پھیل چکی تھی کہ رحمت کی دولت کا کوئی راز ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کچھ کہتے تھے کہ وہ خزانہ چوری کر کے امیر بنا ہے، کچھ اسے جادوگر سمجھنے لگے، اور کچھ نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ دولت جائز نہیں ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب قسمت پلٹنے لگی۔ کچھ دن بعد رحمت نے محسوس کیا کہ اس کی دولت میں کمی آنے لگی۔ جو کاروبار اس نے شروع کیے تھے وہ نقصان میں جانے لگے۔ بازار میں لوگ اب اس سے روٹیاں نہیں خریدتے تھے بلکہ پیٹھ پیچھے چہ مگوئیاں کرتے تھے۔ ایک رات جب رحمت اپنے خزانے کے کمرے میں گیا تو اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اس کے سونے کے سکے جو چمکتے تھے اب سیاہ ہو چکے تھے۔ رحمت کو فوراً یاد آیا کہ سنہری درخت نے وارننگ دی تھی کہ لالچ بربادی لائے گا۔ مجھے جنگل میں واپس جانا ہوگا، مجھے سنہری درخت سے معافی مانگنی ہوگی۔ وہ جلدی سے اپنی حویلی سے نکلا، جنگل کی طرف دوڑنے لگا۔ یہ وہی جنگل تھا جہاں سے اس کی قسمت بدلی تھی، اور اب یہاں سے وہ اپنی کھوئی ہوئی دولت کو بچا سکتا تھا۔ مگر جب اس جگہ پہنچا جہاں پہلے وہ درخت کھڑا تھا، وہ درخت غائب ہو چکا تھا۔ رحمت زمین پر گر پڑا۔ درخت کہاں گیا؟ وہ تو یہاں تھا۔ اتنے میں ایک نرم سی آواز آئی، مگر اب یہ آواز درخت سے نہیں آ رہی تھی بلکہ رحمت کے اندر سے آ رہی تھی۔ تم نے میری وارننگ کو نظر انداز کیا رحمت۔ دولت ایک آزمائش تھی مگر تم اس میں ناکام ہو گئے۔ اب دیکھو تمہارے پاس کیا بچا ہے۔ رحمت نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ اس کے کپڑے جو چند دن پہلے شاہی لباس کی طرح تھے اب پرانے اور پھٹے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ سب خواب تھا یا حقیقت؟ تبھی ایک نیا انکشاف ہوا۔ رحمت کی دولت ختم ہو چکی تھی، اس کی حویلی، نوکر چاکر، سب کچھ غائب ہو گیا تھا۔ وہ واپس اسی مقام پر تھا جہاں سے شروع ہوا تھا، ایک غریب لکڑہارا۔ رحمت ٹوٹ چکا تھا مگر اس کے اندر ایک نیا احساس جاگا تھا۔ شاید یہ سب کچھ میرے لیے سبق تھا۔ شاید دولت صرف کمانے کے لیے نہیں بلکہ اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اپنی جھونپڑی واپس آیا مگر اب اس کے دل میں کوئی غم نہ تھا۔ میں دوبارہ محنت کروں گا مگر اس بار غرور نہیں کروں گا۔ میں عزت کی روٹی کماؤں گا، نہ کہ کسی جادوئی پتھر کے سہارے پر۔ اس نے دوبارہ اپنی کلہاڑی اٹھائی اور اگلے دن وہ پھر جنگل گیا، مگر اس بار نہ تو کسی سنہری درخت کی تلاش تھی نہ کسی جادوئی طاقت کی خواہش، بس محنت اور ایمانداری کا رستہ اختیار کرنے کا عزم تھا۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ لالچ ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے۔ جو چیز بغیر محنت کے ملتی ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ کسی بھی طاقت کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو وہ نعمت سے زحمت بن جاتی ہے۔ حقیقی دولت وہ نہیں جو سونے میں ہے بلکہ وہ ہے جو دل میں ہو۔ رحمت کو دولت تو ملی مگر جب اس نے لالچ کیا تو وہ سب کچھ کھو بیٹھا، مگر آخر میں اس نے زندگی کا اصل راز سمجھ لیا۔ عزت اور محنت کی روٹی جادوئی خزانے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو امان وائس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور ہو سکے تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔